अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम अगर बात करें हमारी सरजमीन आज सिर्फ बारिशों के तूफ़ानों की जद में नहीं है, बल्कि इंतज़ामी गफलत, नाकिस मनसूबाबंदी, संगीन कोताहियों की सज़ा भी भुगत रही है। हर बरस मानसून की आमद गोया एक नई क़यामत का पेशखैमा बन जाती है। कभी दरियाओं की तुग़यानी, कभी पहाड़ी नालों की शोरश और कभी शहरों की सड़कों पर तैरती कश्तियाँ इस कौम की तकदीर का अक्स बन चुकी हैं। ये सवाल अब किसी माहिर अर्जियात या मौसमियात के लिए नहीं है, बल्कि हर आम पाकिस्तानी के जहन में कि क्या सैलाब हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा भी। पाकिस्तान की तारीख में कई सैलाब आए और हर बार हुकूमत ने सिर्फ एक काम किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस और फजाई दौरा किया, जबकि जो पेशगी तैयारी है वो नदारद, जामे मनसूबाबंदी ऑलमोस्ट सिफर, अमली इक़दामात खानापुरी। अपोजिशन का काम हुकूमती अमूर की कड़ी निगरानी और खबरदार करना होता है। सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने तकरीबन एक हफ्ता पहले ही हुकूमत को खबरदार किया था कि मुमकिन सैलाब से क्या तबाही आने वाली है। जरा सुनिएगा उन्हें। 1 सितंबर को जनूबी पंजाब के 6 अजला में सैलाब आएगा, बंद टूटेंगे, लोग डूबेंगे, लोग वहां से डिस्प्लेस होंगे, लोगों के मवेशी डूब के मरेंगे, लेकिन इनको आज ना परवाह है ना उस वक्त परवाह होगी। लेकिन मैं एडवांस से बताता जा रहा हूं, ऐसा होने वाला है। जी, तो सुना आपने ओन अब्बास बप्पी को। अच्छा, बर वक्त इंतजामात हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो फिर सवाल ये कि क्या हुकूमत इस इम्तिहान में कामयाब रही है या फिर नहीं रही, और रही है तो कितनी कामयाब रही। 1950 से 2025 तक हमने जो कुछ सहा वो सिर्फ बारिशों की शिद्दत नहीं है, बल्कि हुक्मरानों की गफलत की कीमत भी थी। 2010 का सैलाब आपको याद होगा, या फिर 2022 की आफत की बात कर ले, 2025 की हालिया तबाही। हर बार वही कहानी दोहराई गई, पहले इनकार, फिर तमाशा और आखिर में खामोशी। अरबों के प्रोजेक्ट्स कागजों में बनते हैं और जमीन पर सैलाबी पानी सब बहा ले जाता है। हुकूमत का बयानिया हर बार यही होता है कि बारिशें गैर मामूली थीं, भारत ने जानबूझकर अचानक पानी छोड़ दिया। सुनिएगा जरा एहसन इकबाल साहब। इंडस वाटर ट्रीटी को उसको बारे में रवैया इख्तियार किया है, उसका नतीजा है कि इस कदर बड़े पैमाने पे तबाही हुई है, चूँकि भारत ने पानी को हथियार बनाया है और एक आबी जारियत की है। लगता यूँ है कि वो पानी जमा करके और रेलों की सूरत में पाकिस्तान की तरफ रिलीज़ कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में पानी से ज़्यादा नुकसान हो। मगर कोई हुक्मरानों से पूछे कि जंगलात के बेदरी कटाई रोकने की क्या कोशिश की गई, दरियाओं और नालों पर नाजायज बस्तियां किसकी छतरी तले बनी, अरबों रुपए के निकासी आपके मंसूबे आखिर कहां गए, और बंद और पुश्ते मुरम्मत क्यों नहीं किए गए, डैम्स की तामीर पर सियासत क्यों की गई। ये अलमिया है कि हर बरस एक जैसा मंजरनामा होता है, मगर हुकूमत और इंतजामिया हर बार हैरान हो जाती है, जैसे ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। भारत का ये पानी छोड़ा जाना अब कोई इसमें शक शुबा ना रहा। आपने देखा कि थीम डैम, हमें एक हफ्ता पहले तक ये बताया जाता रहा कि थीम डैम शायद 60% तक भरा है, जो रावी के ऊपर है, और इसमें 40% गुंजाइश है। और अचानक ये पता चला कि ना सिर्फ वो भर गया है, बल्कि उसके तमाम पुश्ते खोल दिए हैं और पानी पंजाब पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। पाकिस्तान की पानी जखीरा करने की सलाहियत सिर्फ 30 दिन है, जबकि भारत 120 दिन से भी ज़्यादा पानी जखीरा कर सकता है। एक आम तासुर दिया जाता है कि अगर डैम होते तो सैलाब ना आता, और हकीकत क्या है कि डैम्स भी महदूद गुंजाइश रखते हैं। डैम्स सिर्फ एक जुज़्व है और मुकम्मल हल नहीं है। जब तक दरियाओं की गुजरगाहें साफ ना हो, तजावुज़ात ख़त्म ना हो, मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद ना हो, तब तक डैम्स भी बेबस हैं। हर साल अरबों रुपए सैलाब से बचाव के मंसूबों पर खर्च होते हैं, मगर अमली नताइज क्या होते हैं? अफसोस के साथ सिफर। कौन जवाब देगा इन 3 करोड़ 30 लाख लोगों के दर्द का, जो 2022 में बेघर हो गए थे? किसको मुर्दे इल्जाम ठहराया जाए? उन बच्चों के लाशों का जिन्हें 2025 का सैलाब बेहाल ले गया? ये अलमिया नहीं बल्कि एक जुर्म है, और अगर वाकई सैलाब से बचाव मकसद है तो फिर हुकूमत को महज बयानबाजी नहीं बल्कि अमली इक़दामात करने होंगे। दरियाओं के कुदरती बहाव को बहाल किया जाए, तजावुज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाए, जिम्मेदारों को निशाने इबरत बनाया जाए, शहरी मनसूबाबंदी में निकासी आपके जदीद निज़ाम नाफिज किए जाएं, और हर शहर में बारिश के पानी को जखीरा करने के लिए ज़ेरे ज़मीन जो रिजर्वायर्स हैं वो तामीर किए जाएं, बंद, पुश्ते और ड्रेनेज सिस्टम की बरवक्त मुरम्मत और बहाली हो। सिंतास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर बात की जाए। सबसे बढ़कर आवामी जो शऊर है उसको उजागर किया जाए, कैंपेन्स की जाएं, स्कूलों और मीडिया के जरिए बाकायदा मैक्सिमम कैंपेन्स हो, आगाही मुहिम जो है वो शुरू की जाए, आगाही मुहिम। और ये सैलाब सिर्फ पानी का रेला नहीं है, बल्कि जो हमारी इज्तिमाई नाकामी की अगर मैं बात कर लूँ, इंतजामी नाअहली की बात कर लूँ, उसका बहाव भी है।
اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے خوابوں میں جینے کے بجائے سچائی کا سامنا کریں. اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ یعنی ہر برس بارشیں آئیں گی اور ہم حیران ہو کے بیٹھے رہیں گے. اور ساتھ کیا کیا کچھ لے کر آتی ہیں ذرا غور کیجئے گا. جب بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، بچوں کی لاشیں، ماؤں کی سسکیاں، کسانوں کی برباد فصلیں. ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو کب جاگیں گے؟ اس حوالے سے بہت سے سوالات اور جواب تلاش کریں گے معزز مہمانوں سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. احمد کمال صاحب، فارمر چیئرمین فلڈ کمیشن، بہت شکریہ سر تشریف لانے کے لیے. اور ملک امین اسلم صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر کے رہ چکے ہیں اور کلائمیٹ چینج ایکسپرٹ ہیں. موسمیاتی جب تبدیلیاں ہوتی ہیں اس پہ بہت زیادہ یہ مہارت رکھتے ہیں، بڑا گرپ ہے ان کا اور یہ اس پہ بڑے اچھے اوپینینز بھی دیتے ہیں. سر میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی جو کہ میرے سامنے موجود ہیں. احمد کمال صاحب، آپ نے ایز چیئرمین فلڈ کمیشن سرو کیا اور 2020 سے غالباً 24 تک 4 سال. پہلے تو بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا، کیونکہ 2022 میں بھی سیلاب آیا تھا، اس ٹائم پہ آپ بطور فلڈ کمیشن چیئرمین اپنی سروسز دے رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سنو ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ بات کرنے کا موقع دیا. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ 1977 جب کہ فلڈ کمیشن بنا تھا، اس سے لے کے 2024 تک جب تک کہ میں سروس میں رہا، فلڈ مینجمنٹ یا فلڈ پروٹیکشن ہماری باٹم لائن پرائرٹی رہی. ہمارے پروجیکٹس بنتے رہے، ہمارے پلانس بنتے رہے، لیکن کیونکہ یہ ڈیوالو سبجیکٹ ہمیشہ سے جانا جاتا رہا، تو ڈیوالو سبجیکٹ کے تحت اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ رہی کہ یہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. صوبوں کے جورسٹکشن میں جو دریا آتے ہیں اور جو اریگیشن انفراسٹرکچر آتا ہے یا فلڈ مینجمنٹ انفراسٹرکچر آتا ہے، دے آر دی کسٹوڈین کہ اس کی ٹیک کیئر کریں، اس کی آپریشن مینٹیننس کریں، یا پھر یہ اگر اس کے اندر کوئی تجاوزات آتی ہیں یا کوئی انکروچمنٹس ہوتی ہیں، دے شوڈ ریموو دیٹ. 2016-17 میں فیڈرل فلڈ کمیشن نے ہی ریور ایکٹ بنا کے صوبوں کے حوالے کیا تھا. منسٹری آف واٹر ریسورسز کی اس میں خاصی کاوش تھی اور اس ایکٹ کو صوبوں نے لاگو کرنا تھا. اور اس لاگو کرنے کی صورت میں ہی یہ جو ہم آج گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں نقصان میں آئی ہیں، تو یہ اس کی نان امپلیمنٹیشن کی وجہ سے ہے. ہمارے پلانز ہوتے ہیں لیکن امپلیمنٹر جو ہیں وہ سب نیشنل لیول یا ڈسٹرکٹ لیول کے ہوتے ہیں. سر یہ تمہارے بہت سے شعبوں کی دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دی ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. دیکھیں اس میں پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ کی نیشنل گورنمنٹ کیا ہے. آپ کی نیشنل گورنمنٹ اسٹریٹجک گائیڈنس دیتی ہے صوبوں کو ڈیوالو سبجیکٹس کے لیے، اور جب وہ اسٹریٹجک گائیڈنس دیتی ہے تو امپلیمنٹر جو ہے اس نے زمین پہ جا کے لوگوں کے ساتھ جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام کرنا ہے. آپ کے ریور سسٹم میں اگر آج ہم راوی میں کسی اور جگہ پہ بہت سارے انکروچمنٹس دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نان امپلیمنٹیشن آف دی ایکٹ جو کہ ادروائز ذمہ داری تھی پروونشل لیول کی یا ڈسٹرکٹ لیول کی. اور یہ آج کی بات نہیں ہے. میں ذکر کروں آپ سے 2010 کا جب فلڈ آیا تھا تو وہاں پہ یہ بات اٹھی تھی کہ شادرہ کا جو بیڈ ہے وہاں پہ شادرہ روڈ برج جو ہے اس کی 36 بیز میں سے 18 بیز بند تھیں، جو 18 بیز آج بھی بند ہیں. ریزن اس کی یہ ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے انکروچمنٹ کر کے دریا کے بیڈ کے اندر آئے، ہم نے کالونیز بنائی، ہم نے وہاں پہ الیکٹریسٹی، بجلی، سو مچ سو سوئی گیس اینڈ ایوری تھنگ ہم نے وہاں پہ پہنچایا. Who is responsible for that؟ اگر اسٹیٹ کی گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ان چیزوں کے اندر جا کے خود انٹروڈ کرے گی تو پھر وہ پروونشل اٹانومی میں یا پروونشل جو اختیارات ہے اس کے اندر اس کی مداخلت تصور ہوگی. تو یہ وہ ٹائم ہے اس وقت کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس میں فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو مل کے اس کا سولوشن نہ صرف نکالنا ہوگا بلکہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو کیپنگ وٹ ایور جو اس رولز اینڈ ریگولیشن ہیں اپنی وہاں پہ ایک اتھارٹی بھی قائم کرنی ہوگی. ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں، پرائم ادارہ تو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہی ہے نا، جس کو کنٹری لیول کے اوپر ہم ہر چیز کے اندر کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ نہیں کیا. اگر آپ ان کو ایکسیس دے دیں صوبوں میں بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی وداؤٹ گیٹنگ انٹو اور وداؤٹ impinging on the responsibilities of the province and district government، تو یہ ٹو وے پروسیس ہوگا، بہت باٹم اپ اینڈ ٹاپ ڈاؤن، جس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو کمیونٹی وہاں پہ ہیں
ان کی اویئرنیس میں اضافہ ہوگا کمیونٹی. اور پھر سر پی ڈی ایم ایز تو ہیں نا ہمارے جو پی ڈی ایم ایز ہیں, دیکھیں میں آپ کے پوائنٹ میں ذرا ایڈ کر رہی ہوں نا جی کہ آپ پروونشل لیول کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ پی ڈی ایم ایز ہیں, اور ماشاءاللہ پی ڈی ایم ایز نے اوور دا ٹائم 2010 آنورڈز میں بڑی پروگریس کی. تو اس میں مزید آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں, ذرا اس کو ذرا سمجھائیے گا. جی, اس میں یہ کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں, جو تھرڈ ٹیئر ہے, اچھا ٹھیک ہے, ڈسٹرکٹ لیول کی بات کریں, وہ ہمارا ہمیشہ ایڈ ہاک پہ کام کرتا ہے. whoever the DCO there, whoever is اس میں کیا ہو سکتا ہے, میں چاہتی ہوں ذرا یہ شیئر کریں نا ڈیزاسٹر تجاویز جو ہیں. جی, ہمیں ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو ڈی ڈی ایم اے ہے, ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اس کا ایک چھوٹا کا اسکیلیٹن بنا کے پرمنٹ بنیادوں پہ وہاں پہ قائم کرنا ہوگا, تاکہ اگر اس میں 4 بندے ہیں اور 4 ان کا اسٹاف ہے, تو وہ راؤنڈ دی ایئر اس ڈسٹرکٹ کی تمام ولنریبلٹیز کو, ایکسپوجر کو, ایوری تھنگ کو اپنے صوبے سے لے کے اور صوبے کو بتا کے کام کر سکیں. اور فیوچر میں جس طرح اگر کوئی فلڈ آتا ہے یا زلزلہ یا کچھ بھی آتا ہے, تو اس میں جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا اس کا رول اس میں ضرور آئے. آخری بات ایک اور بھی میں چاہتا ہوں کروں کہ دیکھیں اس وقت ہمارا لوکل باڈیز کا نظام نہیں ہے. میں چلے یہیں پہ آنے لگی تو دوسرے مہمان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. آخری بات کی اوپر ضرورت نہیں کیونکہ ابھی کافی ٹائم ہے, آگے آگے چل کے باتیں کریں گے. لوکل باڈیز کے حوالے سے آپ نے دیکھا نا, یہ بڑا ایک ہائی لائٹ کر دے کہ نچلی سطح تک اگر اختیارات ٹرانسفر ہو جائیں گے پھر وہ بھی ایک الگ بحث ہے. جی آپ کی طرف آتی ہوں میں, ملک صاحب آپ اس میں کچھ اگر ایڈ کرنا چاہیں. جو احمد کمال صاحب گفتگو کر رہے تھے لوکل باڈیز کے حوالے سے, انہوں نے بات کی ڈسٹرکٹ سطح پہ جو ہونی چاہیے ضلعی لیول پر چیزیں, بات وہ بہت اچھی کر رہے ہیں. اگر آپ باہر کہیں جائیں, جیسا کہ میں اس دن بھی کوٹ کر رہی تھی کہ میں ٹرکی گئی تو انقرہ میں جو میئر کے اختیارات تھے بہت زیادہ تھے. جب آپ کے ہاں لوکل باڈی سسٹم بہت ایکٹیو ہوتا ہے تو پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ بڑا اچھا یہ رہتا ہے. لیکن یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے, اس میں پھر کہاں ایشوز آ جاتے ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی جو کام ہو رہا ہے, جب سیلاب آتے ہیں, اور یہ کوئی پہلا بڑا سیلاب نہیں ہے, 1950 سے اگر ہم شروع کریں ابھی 25 سے کتنی بارے بڑے سیلاب آ چکے ہیں. ہم ہر بار کہتے ہیں کہ قدرتی آفت ہے, جو کہ نو ڈاؤٹ ہے, لیکن اس میں ہماری جو انتظامی غفلت ہے وہ کس حد تک ہے آپ کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بالکل آپ نے بھی شروع میں انٹروڈکشن میں بڑی واضح طریقے سے جو مسائل ہیں ان کو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا ہے. اور احمد کمال صاحب کیونکہ ایک اچھی پوزیشن میں رہے ہیں اور انہوں نے بہت سارے فلڈز دیکھے ہیں, اور اس کے بعد وہ یہ بھی دیکھا کہ کتنی دیر تک حکومتوں کا فوکس رہتا ہے انہی فلڈز کے اوپر اور ان کی مینجمنٹ کے اوپر. ان کو اس بات کا بخوبی علم ہوگا کہ پاکستان میں 2022 کے فلڈ کے بعد, جو کہ بہت بڑا ایک المیہ تھا پاکستان کا, ایک تہائی پاکستان اس وقت اس سے درپیش تھا, اس کے بعد ایک فیڈرل فلڈ پروٹیکشن پلان بنایا گیا تھا 200 ارب روپے کا. اس کا آئی تھنک ایکنک نے اپروول بھی کیا تھا, لیکن وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, اس کی بھی فنڈنگ نہیں ہو سکی. تو یہ تو شو کرتا ہے کہ ہم لوگ صرف ڈیزاسٹر کے وقت ہمیں جاگ آتی ہے اور اس وقت ہم یہ جو فوٹو اپرچونٹیز ہیں یہ کر کے اور اس کے بعد چل سو چل والا کام کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ اس نے سارے پاکستان کو اپنے گرفت میں لیا ہوا ہے اس وقت, اور یہ پورا سال آپ کے ساتھ چلتا ہے مختلف ڈیزاسٹرز کی صورت میں. اور اس وقت بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہے جس سے ہم درپیش ہیں, اور مسئلہ امپلیمنٹیشن کا یہ ہے. پلانز بھی بنے ہوئے ہیں, اسٹریٹجیز بھی بنی ہوئی ہیں, اور ہر قسم کا آپ کی جو ہے لائے عمل وہ تیار ہے اس وقت. شیلفوں پہ جائیں تو منسٹریاں بھری ہوئی ہوتی ہیں ان پلانز کے ساتھ. جو 2 بڑے ایشو سامنے آئے ہیں, آپ نے ان کا ذکر بھی کیا کہ ہماری ڈیفارسٹیشن ہو رہی ہے, یہاں پر لینڈ انکروچمنٹ ہو رہی ہے. تو ایک طرف ٹمبر مافیا ہے, دوسری طرف آپ کی لینڈ مافیا ہے. اور ابھی میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے پچھلے 78 سال میں اگر کسی نے قبضہ مافیا سے اپنی زمین چھڑوائی ہے تو وہ دریائے راوی ہے. اور یہ چیز سامنے آ گئی ہے کہ دریا تو اپنی زمین نہیں چھوڑتا, دریا اپنی زمین نہیں چھوڑتا, اور 50 سال بعد بھی وہ واپس آیا تھا اپنی زمین لینے کے لیے, اور یہ ثابت کر دیا راوی کے دریا نے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہم ہوٹل اور ریسٹورنٹس کی بات کرتے تھے, یہاں پر تو پوری سوسائٹیاں جو ہے وہ دریا کے پیٹ پہ بنی ہوئی تھی. تو اس چیز سے ہمیں ہٹنا پڑے گا اور ہمیں سیکھنا پڑے گا اس سے. اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے پلان بنے ہوئے ہیں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ بھئی یہ دریا کا رستہ ہے, اس پہ ہم نے گھر نہیں بنانے. یہ بھی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ہم نے درخت اپنے نہیں کاٹنے, کیونکہ وہ سب سے بڑا ڈیفنس ہوتے ہیں ان فلڈز کے اوپر. وہ نہ صرف پہاڑوں کو اپنی جگہ پر روک کے رکھتے ہیں بلکہ پانی کو جذب کرتے ہیں, ان کی بہت ساری افادیت ہوتی ہے.
تو یہ تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، یہ پانی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ملکوں کے پاس پانی نہیں ہوتا، اور ہمارے پاس اتنا پانی ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سک رہے اس وقت. اور ہمارے پاس سٹوریج وہ کم ہے، مطلب وہ بھی کوئی اگین راکٹ سائنس نہیں، ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہماری جو سٹوریج پرسنٹیج ہے وہ 9% ہے اس وقت. یعنی کہ ہمیں 100 لیٹر پانی اگر سال میں ملتا ہے تو ہم 9 لیٹر اس کا سیو کر رہے ہیں. ڈیمز ہم بنا نہیں رہے، اپنی ان کی پرائرٹی جو ہے ان نے سلو برنر کے اوپر رکھی ہوئی ہے. اس سال کا اگر آپ بجٹ دیکھیں تو اس میں کٹوتی کی گئی ہے 25 اچھا میں سوری آپ کی بات کو انٹرپٹ کری ملک صاحب، یہ سٹوریج کیپیسٹی کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیمز بنانے ہیں جو آپ کے نارتھ میں بن سکتے ہیں جہاں پر پہاڑی ایریا آپ کا، اور ان ڈیمز کے اوپر کام بھی شروع ہوا ہوا ہے. اس کو فنڈنگ آپ نے نہیں روکنی، اس کی فنڈنگ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. ہمیں یہ بلٹ ٹرینز نہیں چاہیے، ہمیں وہ ڈیمز چاہیے جن سے ہماری جان بچ سکے اور پاکستان کی عوام کی جان بچ سکے. اسی طرح جب آپ پلینز میں آتے ہیں تو آپ نے اس پانی کو بچانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. آپ نے رین واٹر ہارویسٹنگ کرنی ہے، گرین انفراسٹرکچر پاکستان کا اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ پانی کو جذب کرتا ہے. اگر آپ کنکریٹ کر دیں گے ہر چیز کو تو وہ پانی جذب نہیں کرے گا. یہ احمد کمال صاحب کو پتا ہے کہ بڑا ایک زبردست پروجیکٹ ہے جو کہ بنا ہوا ہے، ان کے پروٹیکشن پلان کے اندر بھی شامل ہے، اس کو ریچارج پاکستان کہتے ہیں. وہ پروجیکٹ ایسا ہے کہ اس کے اندر تربیلا سے ڈاؤن سٹریم تقریباً 14 ایسے سائٹس ہیں جہاں پر ہمارے ویٹ لینڈز موجود ہیں، وہ ویٹ لینڈز بھی ڈیگریڈ ہو رہے ہیں. تو اس پروجیکٹ کے ذریعے ہم ان ویٹ لینڈز کے دیکھیں اندر ہماری تو ڈیمز کی بھی جو بحث ہے نا ملک صاحب، دیکھیں دیکھیں ڈیمز کی بھی بحث جو ہے نا وہ کسی نکر نہیں لگ سکتی. کوئی اس میں اس کا اونٹ کسی کربٹ نہیں بیٹھتا. ایک سیلاب جاتا ہے پھر ہم بحث میں پڑے رہتے ہیں، اس میں ہم پریکٹیکلی اقدامات نہیں کرتے اور اگلا سیلاب آ کے ہمیں گھیر لیتا ہے. مجھے یاد ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مجھے یاد ہے کہ ایوب خان صاحب کے دور میں بیک ٹو بیک بڑے ڈیم بنے تھے. 1961 سے اگر آپ شروع ہو جائیں 68 تک وارسک بنتا ہے، پھر منگلا بنتا ہے، سملی بنتا ہے، راول بنتا ہے، ہب ڈیم بنتا ہے، خانپور ڈیم بنتا ہے، تربیلا بنتا ہے. اتنے زیادہ ڈیم ایوب خان صاحب کے دور میں بنے. اس کے بعد مجھے کوئی بتا دے کہ کسی نے کتنے ڈیم بنائے. بالکل آپ صحیح فرما رہی ہیں، لیکن یہ دیکھیں یہ امپاسبل چیز تو نہیں ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھاشا ڈیم پہ کام شروع ہوا ہوا ہے، اس کو صرف فنڈنگ کی پرائرٹی نہیں ہے اس کی طرف. اس کو فنڈنگ اس سال بھی 30% کٹوتی کی گئی ہے بجٹ میں اس کی. ہمیں بھئی جب ایک چیز ضرورت ہے تو اس کی طرف ہم کیوں نہیں آ جاتے؟ آپس کے اختلافات کو ختم کر کے سیلابوں سے بچت چاہیے نا ہمیں، ہم کیوں نہیں آ جاتے حل کی طرف؟ بالکل ایسی صحیح کہہ رہی ہیں آپ جب معاون خصوصی تھے، آپ کا ٹینیور کب سے کب تک ایگزیکٹلی ذرا یہ مینشن کریں گے تاریخ جب آپ معاون خصوصی رہے ہیں؟ 2018 سے 2022 کا تھا. اس زمانے کے اندر ہمارے سر آپ کے دور میں جب آپ پرائم منسٹر کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، 2018 سے 22 تک کا ٹینیور تھا. آپ ذرا گنوا سکتے کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پی ٹی آئی نے بھی بڑی بات کی تھی، لیکن اگر چیدہ پوائنٹس گنوائیں کہ آپ کے زمانے میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کیا کیا ایسا کام ہو جس کا کریڈٹ آپ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بھاشا ڈیم کا کام شروع ہوا تھا. میں خود گیا تھا وہاں پہ جب اس کا کام شروع کرایا گیا تھا. دوسرا بلین ٹری سونامی، 10 بلین ٹری سونامی، یہ وہ پروجیکٹس تھے جنہوں نے پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ فارسٹری کا ایک نیا پلان دیا تھا. اس کے بعد ریچارج پاکستان جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا وہ اس زمانے میں سٹارٹ کیا اور اب اس کی فنڈنگ ہوئی ہے. لیونگ انڈس جو کہ ایک بہت بڑا کانسیپٹ تھا جس کو یو این نے سراہا اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری دنیا کے لیے ایکولوجیکل ریسٹوریشن کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. یہ اس زمانے میں سٹارٹ ہوا. بلکہ 2022 کے بعد یہ جو میں آپ کو بڑے بڑے پروجیکٹس بتا رہا ہوں، 2022 کے بعد کوئی نیا پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا. منسٹری آف کلائمیٹ چینج بھی وہیں پہ ہے. اس کے بعد کوئی نیا کانسیپٹ نہیں، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں، کوئی نیا انیشیٹو سٹارٹ نہیں ہوا. انہی انیشیٹوز کو لے کر چل رہے ہیں، لیکن ان کی جو فوکس ہے وہ نہیں ہے کیونکہ ان کی فنڈنگ کو گرا دیا گیا ہے. میں آپ کو صرف جو بلین ٹری پروجیکٹ کا بتاتا ہوں کہ 2022 میں اس کی 14 ارب روپے کی فنڈنگ تھی جو کہ لگ رہی تھی، اور آج اس کی 2 ارب کی فنڈنگ جو ہے سالانہ جو اس بجٹ میں دی گئی ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ پرائرٹی ختم ہو گئی ہے. ہمیں اس کو ری پرائرٹائز کرنے کی ضرورت ہے. میری اپیل ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک کلائمیٹ ایمرجنسی کو ڈکلیئر کریں اور اس کو ٹاپ موسٹ پرائرٹی رکھیں کلائمیٹ چینج کو. چلے سر، یہ جو ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں، کلائمیٹ ٹھیک ہے، کلائمیٹ سے ریلیٹڈ جو موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جب ہمارے سر پہ پڑ جاتی ہے کوئی مصیبت تو تب ہم بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ہم پہلے سے کیمپینز کیوں نہیں کرتے؟ کل بھی میرے ساتھ بڑے معزز مہمان موجود تھے، ایک خاتون تھیں سائنٹسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہیں وہ، اور انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی کہ ڈاکٹر زینب صاحبہ کہ جی ہم پہلے سے کام کیوں نہیں کرتے، ہم کیمپینز، اویئرنیس کیمپینز نہیں چلاتے. جب بھی اس طرح کچھ ہوتا ہے تو ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے.
دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو میں سر کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کتنی چیزوں کے بارے میں کلیئرٹی دی، ریچارج پاکستان کی یا باقی کے پروجیکٹس کی۔ اس سال کا ہمارا جو PSDP پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام، اس میں فلڈ مینجمنٹ کے لیے 100 ملین یا 200 ملین روپیہ رکھا گیا ہے فیڈرل PSDP میں۔ اب اس سے یہ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم نے اس میں 100 ملین یا 200 ملین روپیہ رکھا ہے تو پھر ہماری فلڈ کی پرائرٹی کیا ہے یا فلڈ مینجمنٹ کی پرائرٹی کیا ہے۔ اور اس سے ہم یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ فلڈ کے سبجیکٹ کو ہم ڈیوالو بھی لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ آپ نے بات کی اویئرنیس کی اور یہ ساری چیزوں کی، میں آپ سے شیئر کروں کہ اویئرنیس کے لیے بہت پاسٹ میں کام ہوتا رہا ہے، لیکن یہ وہ کام نہیں ہے کہ جو آج میں نے کیا اور میں کل اس کو سٹاپ کر دوں اور میں نے بہت کچھ کر دیا۔ وی نیڈ ٹو برنگ دی کمیونٹی کانسٹنٹ لیول کے پر، اور اس میں جو 2005 کے زلزلے کے بعد ایک CBDRM کا کانسیپٹ آیا تھا، کمیونٹی بیسڈ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ، جس میں کمیونٹیز کو انوالو کیا گیا تھا، کمیونٹیز کو تیار کیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ اگر دوبارہ خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس جگہ پہ اپنے آپ کو سیف کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ان ڈسٹرکٹس میں جس میں یہ CBDRM 2005 میں ہوا، ان ڈسٹرکٹس میں 2010 کے فلڈ میں لوگوں نے جو محکمہ موسمیات کی فورکاسٹ تھی اس پر ڈفرنٹ طریقے سے ریئیکٹ کیا تھا، اور ان باقی کے علاقوں میں ڈفرنٹ طریقے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اویئرنیس خالی ٹیلی ویژن کے ذریعے نہیں ہوگی، موبائل کے ذریعے نہیں ہوگی، ایک اسکول کے لیول پہ، یونیورسٹی لیول پہ یا کالج لیول پہ بھی نہیں ہوگی۔ ہمیں اویئرنیس کے لیے ماس اسکیمز بنانی پڑیں گی، ڈسٹرکٹس کے جو کسٹوڈینز ہیں ان کے ذریعے ریگولر پروگرام کرنے ہوں گے، ٹیلی ویژن کے پر ہمیں اس کے لیے کوئی ٹائم مختص کرنا ہوگا۔ دیر آر سو مینی ادر چیزیں جس کی وجہ سے جس سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، کتنے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں میرا آپ سے کسی چیز پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف با اختلاف نہیں۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ وہ شعبہ ہے یا یہ قدرتی آفت کا وہ شعبہ ہے جس میں سارے یوں اکٹھے ہوتے ہیں، اور اس شعبے کے ذریعے نیشنل ہارمنی اور نیشنل یونٹی کو بنا کے ہم پروموٹ کر کے اپنے اویئرنیس کے اور سو مینی ایشوز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس شعبے کو اس طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر میں آپ کی طرف آتی ہوں، ملک امین صاحب، یہ جو سیلاب سے بچاؤ کے لیے حکومتی اقدامات ہوتے ہیں، آپ اس کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ کس حد تک یہ مناسب ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں، مؤثر ہوتے ہیں آپ کے مطابق، یا اس میں ہم اس سے زیادہ بھی بہتری کر سکتے ہیں؟ کیونکہ چلے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے آبی جارحیت ہوئی جو کہ ہوتی ہے اس کی جانب سے، لیکن ہماری اپنی جو کوتاہی ہے ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہوگا، انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا، کیونکہ جب آپ اپنی غلطی کو مانتے ہیں، آپ اکیلے میں بیٹھ کے یا جہاں ماننا چاہتے ہیں، تبھی آپ اصلاح کے عمل سے گزرنا شروع ہوتے ہیں نا۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں ہم سے بھی یہاں کوتاہی ہوئی ہے، تاکہ پھر ہم اس کا کوئی حل نکال سکیں۔ میں نے آپ سے جو کلائمیٹ ایمرجنسی کی بات کی وہ اس لیے نہیں کی کہ ہم اس وقت ایک نعرہ لگا دیں اور اس کے بعد بھول جائیں اس کو، وہ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی ایک پرائرٹی سیٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ 2 سال کے لیے ایک ایمرجنسی لگاتے ہیں اور آپ کو پھر یہ ہمیشہ یاد رہے گا کہ ہم نے اس چیز کو بھولنا نہیں ہے، ہم نے اس کے لیے جو پروجیکٹس بنائے ہیں، اگر ہم نے کوئی فیڈرل فلڈ پروٹیکشن پلان 200 ارب روپے کا بنایا ہوا ہے جس کو ایکنک نے اپروو کیا ہے، تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ اس کے لیے 10 کروڑ روپے کی ہم ڈسبرسمنٹ کریں بجٹ کے اندر، پھر ہم اس کو پورا پیسہ دیں گے تاکہ وہ کام ہو سکے۔ اور آئی تھنک اس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہے۔ اور اس وقت تو بدقسمتی یہ کہ ابھی تو ہم ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور یہ ابھی ڈیزاسٹر ایسکلیٹ کر رہا ہے۔ ابھی اس کا ہم نے صرف سمجھ لیں کہ پہلے 20% دیکھیں، یہ ایک سپر فلڈ بن رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک کے اوپر اور پاکستانیوں کے اوپر، کیونکہ یہ جو سارے دریا اس وقت فلڈ میں ہیں، اور جب انہوں نے پنجرات میں مل کے اور پھر سندھ میں جانا ہے تو اس کی بہت بڑی آگے تباہی نظر آ رہی ہے۔ آج FAO کے جو ڈیٹا آیا اس کے مطابق تقریباً آپ کے 60 لاکھ لوگ اس کی زد میں آ سکتے ہیں، تقریباً آپ کے 10 سے 15 لاکھ ایکڑ زمین جو کھڑی ہوئی کراپ ہے وہ ضائع ہو جائے گی۔ مطلب اس کے بہت بڑے چیلنجز ہیں ہمارے لیے اس میں سامنے، اور اس کے لیے بھی ایک فریم ورک ہم نے 2022 میں بنایا تھا جس کو ہم 4R فریم ورک کہتے ہیں، ری ایبلیٹیشن اینڈ ریکنسٹرکشن فریم ورک۔ تو ان سب کو ہمیں اب کتابوں سے نکال کے زمین پر لے کر آنا پڑے گا، ہمیں اپنے فنڈز کی پرائرٹائزیشن کو چینج کرنا پڑے گا، ڈیولپمنٹ ماڈل کو چینج کرنا پڑے گا، اور اپنے سمت کو چینج کرنا پڑے گا۔ آخری 2 منٹ ہے سر آپ کا لاسٹ کامنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دیر از نو ادر وے بٹ ہمیں پرائرٹی دینی پڑے گی کلائمیٹ فائنانس کو، ہمیں پرائرٹی دینی پڑے گی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو، اور اس کے لیے ہماری جو فنڈنگ ونڈو ہے باہر سے ملے نہ ملے، ہمیں اپنے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے یا اپنے ہوم ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو ٹاپ پہ لانا پڑے گا۔ باقی کی ساری چیزیں ہمارے لیے سیکنڈری ہونی چاہیے۔ ریزن اس کی یہ ہے کہ
آج ہماری نیشن میں اگر میں کہتے ہیں 40 یا 45% لوگ بلو پاورٹی لیول پہ چلے گئے ہیں، تو اس فلڈ کے بعد وہ کہیں اور اوپر جائے گا اور پھر آنے والے دن میں اور اوپر جائے گا. صرف 2010 سے لے کے 2022 کے درمیان میں 63 ملین پیپل کنٹری کے جو ڈسپلیس ہوئے ہیں ان ڈیزاسٹر سے. تو اس میں اگر another 10 to 15 ملین ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 1/3 سے آلموسٹ ہاف آف اے پاپولیشن افیکٹ ہو رہی ہے. تو ہم کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ اگر آج پرائرٹی ہم دے دیتے ہیں اور اپنے ساری چیزوں کو بھول کے اس کو نمبر 1 رکھ کے تمام ادارے امبریلا کے نیچے کٹھے ہو کے اس پہ کام کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا اس نیشن نے مختلف ڈیفیکلٹ ٹائمز میں پارٹیشن یا جیسے پاکستان بنا تھا تو یہی نیشن تھی نا جو سنگل شلوار قمیض میں یا 2 کپڑوں میں پاکستان آئے تھے اس ملک کی محبت میں. تو یہ کیسے نہیں کریں گے؟ لیکن ضرورت یہ ہے کہ ساروں کو آپس میں کلیکٹیولی ہاتھ ملا کے ہینڈ ہولڈنگ کر کے چلنا ہوگا. یہ بہت ضروری پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. ٹھیک ہے جی، دونوں مہمانوں کا، ملک صاحب آپ کا بھی، احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین بہت سے سوالات اور جواب تلاش کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر آبپاشی کاظم پیرزادہ صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. کاظم، پہلا سوال تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ بھارت کی جانب سے یہ جو آبی جاریت کی گئی تو کیا پہلے ہمیں نہیں پتہ چل سکا؟ کیونکہ اگر ہمیں پہلے پتہ ہے تو پیشگی جو انتظامات ہیں وہ پراپر نہیں ہو سکے. آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ دیکھیں، جو سنتاس معاہدے کے تحت نا انہیں ہمیں پوری طرح انفارم کرنا تھا، اپنے فلوز کے بارے میں بتانا تھا. یہ انہوں نے ایک جو ہے نا یہ اطلاع دے دی کہ جی فلڈ آ رہا ہے. اب کتنا آ رہا ہے، کتنا پانی ہے، ہم نے اس کو کس طرح کیٹر فور کرنا ہے، وہ جو پراپر انفارمیشن ہوتی ہے، جو ڈیٹا شیئرنگ ہوتی ہے، وہ انہوں نے نہیں کی. تو آپ یہ درست کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا اس لحاظ سے. اچھا قاضی صاحب، یہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے جو حکومتی اقدامات ہوتے ہیں، ہم پہلے سے کیمپینز نہیں کر پاتے، ہم پہلے سے اس کی پراپر تیاری نہیں کر پاتے، اس کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ نہیں، ہم نے اس کو بہت اچھی طریقے سے نپٹا ہے. ہمارے جو پورا اریگیشن کا ہمارا جو انفراسٹرکچر ہے وہ انٹیکٹ ہے الحمدللہ. اور دنیا میں جب فلڈ آتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے نقصانات تو ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اس کے نقصانات ہیں. اگر ایک آج کل جو ہے ٹی وی چینلز پہ نئی بحث شروع ہوئی ہے کہ جی ہم نے ڈیم کیوں نہیں بنایا، اور اگر ڈیم بنائے ہوتے تو جو ہے ہمارا پانی، ہم دیکھیں ڈیم بنانا بہت ضروری ہے. ڈیم ہماری پانی کی کمیوں کو ضرور دور کرنے کے لیے، ہمیں جب ربی میں پانی کی کمی ہوتی ہے اس کو کرنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن فلڈز کو تو ڈیمز نہیں روکتے، اور ہماری تیاری تھی تو اسی کے نتیجے میں ہم نے اپنا پورا انفراسٹرکچر بچایا ہے الحمدللہ. چناب کے اوپر ہم نے ہسٹورک ہائی جو فلڈ ہے اس کو وٹنس کی ہے، خانقی پہ ہسٹورک ہائی فلڈ کو وٹنس کی ہے، ہم نے قادر آباد پہ ہسٹورک ہائی کو جو ہے ہم نے وٹنس کی ہے. تو ہمارا الحمدللہ سارے ڈیم محفوظ ہیں، ہماری جو وہاں پہ جتنا انفراسٹرکچر ہے وہ الحمدللہ انٹیکٹ ہے. تو یہ تیاری کے نتیجے میں ہی ہے، اور اتنا زیادہ پانی آئے جس کی پہلے پیچھے مثال نہیں ہے. تو ہسٹورک ہائی سے مراد پہلے چناب میں اتنا پانی کبھی نہیں آیا. اچھا، اگر پاکستان کے نہری نظام کی بات کی جائے تو موجودہ جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے، کلائمیٹ چینج آ رہا ہے، تو اس کو برداشت کرنے کی، جو اس کا دباؤ ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہمارا یہ نہری نظام؟ دیکھیں، اگر آپ یہ کہیں کہ اس میں صلاحیت ہے تو اس میں بالکل امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جو یہ فلوز جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، یہ فلوز پہلے نہیں تھے. جو اب ہمارے جو خاص کر ایسٹرن ریورز میں، جن کو کہ ہم نے یوں سمجھ لیا تھا جیسے کہ یہ اب دریا ہمارے نہیں ہیں، کیونکہ انڈس بیسن ٹریٹی کے نتیجے میں جو ہے ہم نے یہ دریا ان کو دے دیے تھے جس میں راوی اور ستلج ہیں. تو اس کا اگر آپ دیکھیں تو اس کے بعد ہم نے لنک کینالز بنائی تھیں. تو ہماری جو سسٹم ہے وہ اس کو بنا کافی پرانا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم اپنی اسکیمیں بھی ہم لائے ہوئے ہیں، اور اس ADP میں بھی ہم نے رکھا ہوا ہے اپنی لنک کینالز کو کرنے کے لیے. لیکن جو ایکسیپشنل جو سچویشن ہو گئی ہے اس کو کیٹر فور کرنے کے لیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں ایکسٹرا اقدامات کی ضرورت ہے اور ہم اس کے اوپر کر رہے ہیں. میں ابھی CM کی میٹنگ سے اٹھ کے آیا ہوں، انہوں نے ہمیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے زمانے کے ذمہ لگائے ہی ہے کہ تم لوگوں نے جو اس وقت دفعہ اس جو ہے نا ٹورنٹل اور ایکسٹرا آرڈنری بارشیں اور اس کے بعد یہ جو پانی اپنے سسٹم میں آیا ہے اس کے جو لیسن سیکھے ہیں اس کے اوپر ہم نے اس پہ ڈیلیبریٹ کریں گے جی انشاءاللہ. اچھا، نہری نظام کے علاوہ جو سیلابی پانی کا اخراج ہے اس کے لیے جو نہروں کا نظام ہے آپ کے مطابق وہ کتنا مؤثر ہے، کتنا ضروری ہے، اور جتنی بھی یہ جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا تبدیلی لائی جانی چاہیے آپ کے مطابق؟
نہیں، آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. سیلاب دریاؤں میں آتا ہے، نہری نظام براجوں سے چلتا ہے، لیکن جب آپ کا یہ فنامنا بالکل جو ہے دو جگہ پہ ہے، یا انڈیا میں ہے یا ہمارے اور انڈیا کے بھی جو ان کے ویسٹرن اور ہمارے جو ریورز ہیں، یہ ان ریورز کے اوپر ہے کہ یہ سلٹ اپ ہوتے ہیں، یہ سلٹ لاتے ہیں. ہم تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ اس وقت ماں سوائے اس جگہ جہاں ہماری سائفنز ہیں ان کے اندر جو ضروری اپنی سائفنز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پانی ہے ہم تو وہ چلا رہے ہیں. باقی تو ہم نے اپنی نہریں بند کی ہوئی ہیں، ورنہ سیلاب کے اندر جب آپ نہریں آپریٹ کرتے ہیں تو وہ تو سلٹ اپ ہو جاتی ہیں. اچھا قاسم صاحب، یہ جو ڈیمز کی تعمیر ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے ہم لوگوں کی جو ہم ایک پیج پر نہیں ہوتے، ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، اختلافات جو ہیں. تو ڈیمز کی تعمیر کے لیے کوئی طویل المدت اگر میں پالیسی کے حوالے سے بات کروں تو اب زیر غور ہے، کیونکہ ابھی تک تو نہیں بنائی جا سکی. جی بالکل، اس کے اوپر جو ہے پنجاب گورنمنٹ اس سیلاب کے آنے سے پہلے ان پانیوں کو کس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے سی ایم صاحبہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پر ہم نے ایک پینل آف ایکسپرٹس کو یہ ڈیوٹی اسائن کی ہوئی ہے، اور ان کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ کہیں باہر سے اگر آپ کو کوئی ایکسپرٹیز یا کوئی معلومات یا کوئی ماڈل اسٹڈی یا اس ریگارڈ میں کوئی مدد چاہیے تو بالکل ہم اس کے لیے جو ہے ہر طرح سے آپ کو اسسٹ کریں گے، چاہے وہ فائنینشلی ہو چاہے ویسے اس کو جیسے بھی ہم ان کو اسسٹ کر سکتے ہیں کریں گے. ہم ان کو کہا ہے کہ کم اپ وتھ 2-3 سولوشنز کہ ہم اس کے اندر کیا بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور یہ نیڈ آف دی آر ہے کہ ہم جو واٹر ویز ہیں، جو ہمارا جس کو ہم جو ریور پلین کہتے ہیں، اس کے اندر انکروچمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے اوپر بالکل ہم کام کر رہے ہیں. جی اچھا، جو بارشی پانی ہے اس کی سٹوریج کے حوالے سے اگر بات کی جائے، بڑی بات ہو رہی، تو اس کے لیے جو منصوبے ہیں وہ کتنے سود مند ہیں؟ آگے ہم اس کے سٹوریج کے لیے کتنا کام کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر جی ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے محترمہ مریم نواز شریف کی ہدایت پہ ہم نے رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے جس بلڈنگ میں بیٹھ کے، کیونکہ یہ ہمارا کنٹرول روم ہے، میں وہیں بیٹھا ہوں اور میں ادھر ہی موجود ہوں پچھلے جب سے سیلاب آئے، تو یہ جو ایریا ہے ہمارا اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا، جو بارش کا پانی ہے، جیسے آج بارش آئی ہے، وہ پانی ہم نے کسی گندے نالے میں یا کہیں وہاں نہیں چھوڑا. وہ پانی ہم ٹریٹ کر کے، یعنی اس کا ہم نے ایک لگایا ہے ویل، جس کے اندر وہ مختلف مرحلوں سے ہوتا ہوا جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو وہ ہم اس کو ایکوافیئر میں ڈال رہے ہیں. اور اس کے ہمارے یہ 40 ہم نے ویلز لگانے ہیں. بارشوں کی وجہ سے ہمارا تھوڑا کام لیٹ ہوا ہے. اس کے اندر ہمارے 22 ویلز پہ کام چل رہا ہے. 7 ویلز ہمارے اس وقت آپریٹو ہیں جو ہے اس کے ساتھ ہم اپنا رین واٹر ہارویسٹنگ کا ہم نے کام شروع کر دیا. اسی طرح ہم نے سلیمان کی اس کے اوپر ہیڈ اسلام کے اوپر جو ہماری پرانی ابینڈنٹ میلسی کینال تھی، جو پری انڈس بیسن ٹریٹی جو ایک وہاں پہ انتظام تھا اریگیشن کا، وہ جو ہماری کنال تھی اس کے اندر ہم نے 3 پونڈز بنائے ہیں. اس کے اندر ہم نے 140 ویل لگائے. ہم ہر سال جب ہمارے پاس ایکسیس واٹر ہوگا وہاں پہ ہمارے بیراج پہ، ہمارے اس پہ ہیڈ ورکس پہ، اسلام ہیڈ ورکس پہ بھاولپور حاصل پور میں، تو اس پانی کو ہم 100 کیوسک ہم ڈیلی اس کو جو ہے اس کو اپنے ایکوافیئر میں لے کے جائیں گے. اور اس کے اندر ہم نے پیزو میٹرز لگائے ہیں جن کے ساتھ ہم اس کی پانی کی کوالٹی کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں. اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر جو آگے سے جو ہماری جو رین واٹر ہے اس کی ہارویسٹنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. جی بالکل. اور ہمارا جو نہری نظام ہے اس کے ساتھ بھی جہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا سا بھی ایکسیس واٹر ہے، یا جہاں پہ ہم یہ جو ہے نا اس پانی کو استعمال کر کے ہم اپنے ایکویفر کو ریچارج کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. وہ ہمارا پائلٹ پروجیکٹ ہے. وہ الحمدللہ اس کے 2 پونڈز کے اوپر ہمارا کام جاری ہے. تیسرے پونڈ کے اوپر ہم نے لینی تھی. میں آپ کو ایگزیکٹ سچویشن اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ یقیناً وہ ہو گیا ہوگا کمپلیٹ، لیکن بارشوں کی وجہ سے اور سیلابی صورتحال میں ہم پھنس گئے تو ہم اس میں مصروف تھا. ورنہ اس کے اوپر ہم نے منڈے کو اس کے اوپر انہوں نے ہمیں کمپلیٹ کر کے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے بتانا تھا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.